यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। प्रेसिडेंट पाक सरज़मीन पार्टी, सेंट्रल कैबिनेट के, नेशनल काउंसिल के तमाम ज़िम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट के आए हुए तमाम साथियों, तमाम डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस, कमेटी के ज़िम्मेदारान, तमाम शोबाजात के ज़िम्मेदारान, मेरी माँ बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, तमाम दुनिया भर में तमाम जो लोग सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम। आज का ये इजलास, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक ज़िम्मेदारों का एक इजलास बुलाया गया है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की जो हमारी एक तरतीब बनाई गई है, हर यूनियन काउंसिल लेवल पर उसके ज़िम्मेदारान बनाए गए हैं। फिर यहाँ पर जो मॉडल यूसीज हैं उनके ज़िम्मेदारान हैं, फिर यहाँ पर और दूसरे शोबजात हैं और तमाम लोग हैं। पाक ज़मीन पार्टी के साथियों, कारकुनों, ज़िम्मेदारों, हम सब को इस बात का जवाब ढूंढना है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। हद तक नहीं है कि हम ये सिर्फ बात करें और आगे गुजर जाएं। मुझे इसका जवाब चाहिए कि भाई पीएसपी में क्यों है। ये जो नए आज जो साथी आए हैं, जो जिम्मेदार बने हैं सोशल मीडिया के इंचार्जेस, जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप मास्क जो पहने हुए खड़े हो, जरा आप सॉरी, आप दोनों ही मास्क पहने हुए थे, तो पीछे वाले जी क्यों हैं, क्यों पीएसपी में हैं आप, क्यों सोशल मीडिया के इंचार्ज बनकर आप क्यों काम करेंगे? तो भाई जिस तरह देखा गया है पिछले बाद में, सब रोड पे जंग लड़ने का दौर नहीं है, मीडिया का दौर है इसका। और सोशल मीडिया की जो ताकत है वो टेलीविज़न की ताकत नहीं है। सोशल मीडिया को हर कोई अपने छोटे से मोबाइल में पूरी सारी खबरें, सारी चीज़ें उनके पास मालूमात होती है, और जो हमको खबरों से भी नहीं मिलती। तो पिछले जितना भी है ये मकसद है आपका, ये मकसद है आपका। बैठिए। और कोई क्यों है, हम क्यों है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंचार्ज? आप लोग बैठ भी जाइएगा, इसके बाद उतनी देर से खड़ा करा के आपको भूल गए बैठाना, तो आपने बैठ जाना। उसके बाद क्यों है, क्यों पीएसपी में है, क्या अल्टीमेट पर्पस क्या है आपका, मकसद क्या है पीएसपी में होने का? मैं पीएसपी में इसलिए हूँ कि पीएसपी सारी सियासत नहीं करती। पीएसपी में कोई खराब लोग नहीं है। हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, हम लोगों को बिहारी की बात करते हैं, हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई लिखाई नहीं है, अपने कोई फिरका नहीं है हमारे अंदर, हम कोई फिरका वाली बात नहीं करते। ठीक है। हाँ, उधर हाथ उठा रखा है, क्यों है आप कह रहे हैं कुछ? हाँ जी, फरमाइए, क्यों है पीएसपी में, क्यों कर रहे हो काम? हम सिर्फ पीएसपी में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नजर आता है पीएसपी के लिए। बैठिए। और कोई इधर से? नहीं, आप नहीं। और कोई? हाँ भाई, फराज तुम जरा खड़े हो, फराज खड़ो, क्यों हो पीएसपी में? क्यों है पीएसपी में आप? पीएसपी का और मुस्तफ़ा कमाल भाई का जो भी मकसद है उसके साथ जोड़े हुए हैं। जो नज़रिया मुस्तफ़ा भाई का, वो नज़रिया मेरा है, और हम सबका नज़रिया भी वही होना चाहिए। जिस तरह हमारी पिछली पार्टियां जो हमारे को दिखा के गई हैं, जो नज़रिया दिखाया वो किसी को कुछ दिया नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी नज़रिया कोई रोटी कपड़ा मकान जो किसी को मिला नहीं है। हमारा जो पीएसपी का जो नज़रिया है उसके साथ मुस्तफ़ा भाई के नज़रिया के साथ जो नज़रिया वो मेरा नज़रिया है। इसी से साथ मुस्तकबिल जो है जुड़ा है हमारा सबका। ठीक है, बैठिए जी। आप हाँ वन साहब। पीएसपी में मैं तो सीओ हूँ कि माशाल्लाह से जन्नत में जाने का रास्ता आपने बता दिया है। इंसानियत की खिदमत करने जाते, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल नहीं सकता। यहाँ इंसानियत की खिदमत। शाबाश, बैठो, शाबाश, वेल डन। जी बहन। हाँ
آنے والی نسلوں میں اسکلفل چیز کو پروموٹ کرنا، اور آپ کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ کا ایکشن اسپیچ لاؤڈر دین ورڈ رہا ہے ماضی میں، تو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو اسکلفل تعلیم دینا اور ان کو اپ کمنگ جو نئی ایجادات آتی جا رہی ہیں اس حساب سے ان کو پروموٹ کرنا، ان کو تیار کرنا. زبردست. جی بیٹا کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمام چھوڑ یہ ہے کہ ہم مایوس ہیں ہر جماعت سے، ہر جتنی جو جماعتیں آئیں جو کچھ کیا ہمارے لیے، ہم ان سے مایوس ہیں اور ہمیں پی ایس پی پہ بھروسہ ہے. امید نظر آتی ہے. آپ بیٹھیے پلیز بیٹھیے. ہاں کیوں ہو پی ایس پی میں؟ بیٹھو شاباش. ہاں ہاں ولکم. جس طرح آپ سیاست چھوڑ کے چلے گئے تھے 3 سال پھر آپ واپس آئے، کس کے لیے آئے؟ مطلب ہم لوگوں کے لیے آئے، اس شہر کے لیے آئے، اور بس یہی مجھے نظر میں آتا ہے کہ ہم نے پہلے ساری چیزیں دیکھ چکی ہیں. این پی ایم کا بھی پاس صرف آپ کا ہی 5 سال کا ٹینیور ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں جو آپ نے کیا، یا وہ لوگ کے پاس بھی صرف وہی ایک 5 سال کا ٹینیور ہے جس کے اوپر این پی ایم کھڑی ہوئی یا آگے اس نے نیکسٹ الیکشن کے لیے لڑا. تو ہمیں ایک ویژن نظر آتا ہے آپ کے اندر، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی، جس طرح آپ کہہ چکے ہیں، نہ کوئی کاؤنسلر ہے ہمارے پاس، نہ ایم پی ہے، نہ ایم پی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ماشاء اللہ اتنے لوگ کھڑے ہیں اس ہوپ کے لیے کھڑے. اس شہر کے لیے کوئی تو ہو جو اس شہر کو اپنا مانے، اپنے لیے اس کو اون کرے، اور ہم سب آپ کے لیے. ٹھیک ہے بیٹھ. یہ ہمارے ساتھی امریکہ کے ہیوسٹن کے جوائنٹ انچارج ہیں یہ، اور یہ آج کل آئے ہوئے ہیں. ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، یہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں پر آج شرکت کی انہوں نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پٹھان ہوں اور سوشل ورکر ہوں، لیکن ہم مصطفیٰ بھائی کے پاس آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ سندھ میں، پاکستان میں ان جیسا کوئی پڑھا لکھا کوئی لیڈر ہے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے جو مسائل ہے، سندھ کے جو مسائل ہے، جو پیپلز پارٹی نے ہمارے اوپر جاگیردانہ نظام بنائے، اس کو ختم کرنے والا ایک ہی شخص ہے، وہ مصطفیٰ کمال. ہاں بھائی تم لاسٹ تم. تو بھائی آپ کو دیکھ کر آج سے 4 سال پہلے پارٹی میں اس لیے جڑے کہ آپ نے سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، پختون، مہاجر جتنی زبان بولنے والے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو اصل مشن تھا وہ آپ کی طرف ہم نے دیکھا، اور آپ نے صحیح معنی میں جن ہاتھوں میں اوکے. جی آپ اچھا میں آتا ہوں. جی آپ. پارٹی پاکستان کی سیاست میں بالکل الگ پارٹی ہے. کیسے؟ وہ ٹرینڈ کو کنٹینیو نہیں کیا، اور سب سے مین چیز ہے کہ یہ عام انسان، عام شہری کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بہت کریکٹ وے پہ اور کریکٹ ڈیسیژن کے ساتھ یہ اپنے فیصلے کرتی ہے، اور جس کا فائدہ آج اگر کم ہے تو مستقبل میں ہمارے بچوں کو اور ہماری قوم کو بہت بڑا فائدہ. ٹھیک ہے لاسٹ آپ جہاں تو اٹھا رہے ہیں بس اس کے بعد میں اپنی. جی اچھا نہیں آپ ہاں جی سوری تم نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے آپ پھر وہ جی بزرگ جی فرمائیے مختصر. جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا تو کراچی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ پل تھی نہ سڑکیں تھی، عجیب سی کیفیت تھی کراچی کی. اس وقت ایک ستارہ چمکا تھا جو سید مصطفیٰ کمال کے نام چلو شہر کراچی کو گلے گلزار کر دیا، کانٹوں کی زمین کو پھول و نہار کر دیا. نام ہے اس کا مصطفیٰ کمال. چلو شکریہ. اچھا بیٹھ تشریف. جی آپ اور پھر لاسٹ. السلام علیکم. سب سے پہلی بات آپ نے آگے لسانیت کو ختم کیا، بھائی کو بھائی سے ملایا، اس بات پہ ہمیں فخر ہے. اور پی ایس پی میں ہم اس لیے کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری ایک لیڈرشپ جو ہے ہماری وہ ایک ایماندار لیڈرشپ ہے، جنہوں نے پہلے بھی ڈلیور کر کے دکھا. اس لیے ہو پی ایس پی میں تم اس لیے ہو پی ایس پی. ہماری لیڈرشپ ایماندار ہے. اوکے کہ با کردار ہماری لیڈرشپ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ڈلیور کیا اور اب بھی ڈلیور کیا. بیٹھو شاہ جی آپ آخری پھر اس کے بس ہاں جی اندر بس تم اندر اس کے بعد لاسٹ اس کے بعد پھر ختم کہ سب لوگ پھر ماشاء اللہ سے کافی پارٹیسپیشن ہو گئی. میرے پاس ایک سیمپل چیک آ گیا، سب لوگ کریں گے تو پھر وہ لمبی ہو جائے گی بات پھر. جی آپ نے ضروریت کو اس وقت چیلنج کیا کہ جب کسی کو آواز نکال کے بیٹھا کرتا تھا، آپ نے جن جانوں کو اپنے ہتھیلی میں رکھا اور اس کو چیلنج کیا. تو
और उसकी बात मानने से इनकार किया और मुँह पे वतन होने का सबूत दिया, अज़बियत से इनकार किया, फ़िरक़ावारियत से इनकार किया, ये आपकी ईमानदारी की मिसाल है। आप हमेशा तलकीन करते हैं, पहले नमाज की तलकीन करते हैं, फिर अमर बिल मारूफ की तलकीन करते हैं। इस बुनियाद पे हम आपके साथ हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अंदर फिर अंजर, फिर उसके बाद लास्ट अंजर। हाँ बस कर लो, बस बात जल्दी करो। आपसे मुलाकात हुई थी, आपकी बातों ने, आपकी सच्चाई ने मुतासिर किया था। दो चीज़ें उस टाइम जहन में बिठा ली थी कि आपके साथ इस जहाज में हिस्सा लेना है। कि एक तो जो शहर में उस वक्त जो जालिमाना निज़ाम चल रहा था, जो अताब हुसैन और उनकी पार्टी ने मचाया था, खुद भी उसका हिस्सा थे। फिर आपकी बातों से जहन खुल गया कि गलत का साथ दे रहे, यहाँ का आगे समझ में आ गया आप सही का साथ दे रहे। एक ये सोच उस वक्त जहन में थी कि शहर को इन जालिमों से निजात दे रहे हैं। दूसरी सोच जो आपके किरदार, आपकी माजी की चीज़ें देखी थी कि इस शहर को इसके खूब दिलाने का अगर कोई रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खासकर ज़मीन पार्टी, मुस्तफा भाई और अनिस भाई की आदत है। ठीक है, बस बैठो अंदर। बस आप ये PIB वाले लास्ट जी, उसके बाद फिर बस कोई नहीं, फिर मैं मुझे बात करनी है जी। PSP एक अमन जमात है, हमारे यहाँ कम से कम असली की सियासत नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग यहाँ पर, तमाम ज़बान बोलने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई तमाम मजहबी, सियासी, तमाम सिंधी, माजिद, पंजाबी, पठान एक साथ बैठे हुए हैं। और दूसरा ये कि हम एक मजहबी भी सियासत कर रहे हैं और एक इंसानी सियासत भी कर रहे हैं, इसलिए हो PSP में। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, सब कुछ मुझे पता है इस तरह की बात आएगी। और सैंपल ये हो गया चेक, ठीक है। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, अच्छा बोल फरमा लीजिए आप, लेकिन खड़े नहीं हुए, ऐसे बैठे बैठे बोले। हाँ जी, और मुख्तसर बहुत। सरजमीन पार्टी के अंदर 8 मार्च 2016 में इसलिए आया कि 3 मार्च 2016 में जब मैंने मुस्तफा भाई की स्पीच सुनी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये शहर को बचाने के लिए आए, आराम से, हमारी नस्ल को बचाने के लिए आए, हमारी तिजारत, हमारी तनात, हमारी तालीम, यानी एक, और हमें सच्चा होने का एक सबूत ये दिया कि हमें वतन परस्त कहलाए। पाकिस्तान रोहित पार्टी का कारकुन वतन परस्त है, पाकिस्तान कारकुन पाकिस्तान। बस ठीक है, ठीक है, झंडों के लिए, बस ठीक है, शहर को बचाने बस ठीक है, हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, बस ठीक है सर। ये खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सब लोगों को। मुझे पता है सब लोगों की, और लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हर आदमी कर ले। अच्छी बात है कि लोग बोलते हैं, बात करते हैं, साथी बोलते हैं, बात करते हैं। देखो भाई, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, मकसद पे को अगर पर ईमान नहीं लाओगे, नहीं समझोगे, जिम्मेदार बन जाओगे, कारकुन बन जाओगे, MPA बन जाओगे, MNA बन जाओगे, वजीर बन जाओगे, UC चेयरमैन बन जाओगे, UC इंचार्ज बन जाओगे, टाउन इंचार्ज बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बन जाओगे, प्रेसिडेंट चेयरमैन भी बन जाओगे, सेंट्रल कैबिनेट में भी आ जाओगे, नेशनल काउंसिल में भी बैठ जाओगे। लेकिन अगर मकसद नहीं समझोगे, अल्टीमेट पर्पस नहीं समझोगे, तो जिम्मेदारी पे आ जाओगे, लेकिन उस जिम्मेदारी या उस कारकुन रहते हुए अपना खून देने के लिए तैयार नहीं होगे, अपना पसीना देने के लिए तैयार नहीं होगे, अपने आंसू देने के लिए तैयार हो। कहते हैं ना कि भाई ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, कि जो है वो हम आपके साथ, अपने खून के साथ, अपने पसीने के साथ और अपने आंसुओं के साथ हैं। आप नहीं दे सकोगे, नहीं दोगे अगर मकसद नहीं समझोगे, अल्टीमेट पर्पस नहीं समझोगे। और ये जो आप लोगों ने बात की है, गुफ्तगू फरमाई है, और भी और लोग बात करते। किसी ने कहा कि आपके किरदार की वजह से हैं, आपके पिछले काम की वजह से हैं, आपके जोड़े रखने की वजह से हैं, आपने जो है वो शहर बचाया इस वजह से हैं। एक दो साथियों ने कुछ और बात की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुस्तफा कमाल इंसान है, सुबह मर सकता है, अभी मर सकता है, बात करते करते किरदार चला गया, काम करने वाला चला गया, बात खत्म हो गई। ये रिकॉर्ड हो रहा है, बंद कर, तुम बंद कर दो। इंसान है ना भाई, किरदार चला गया, काम करने वाला बंदा चला गया, जोड़ने वाला बंदा चला गया, क्या करेंगे? सुबह पार्टी बंद कर देंगे।
तो अगर अल्टीमेट पर्पस इससे जुड़ा हुआ है तो ये तो बड़ा फानी किस्म का है, बड़ा शेकी है भाई, इसकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं हो सकती, इसके ऊपर तो कोई फ्यूचर डिपेंडेंट ही नहीं हो सकती बात। चलते फिरते जो है वो इंसान मर रहा है। तो ये अल्टीमेट पर्पस नहीं है, ये मकसद नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। काम करेंगे, जोड़ेंगे, चीजें करेंगे, किरदार है, ईमानदार है, नहीं, ये पर्पस नहीं, ये पर्पस नहीं होना चाहिए, ये पर्पस नहीं होना चाहिए। देखो सब मुख्तलिफ ज़हनों के लोग आ गए हो इस पंडाल के नीचे, इस पीएसपी की छतरी के नीचे, लेकिन अब आने के बाद, सब लोग आने के बाद, मुस्तफा कमाल का जो पर्पस है तुम्हारा भी वही पर्पस होना चाहिए। मुस्तफा कमाल का इस काम के करने का जो नजरिया है तुम्हारा भी वही नजरिया होना चाहिए। जो अल्टीमेट पर्पस जो मुस्तफा कमाल का जो मकसद है वो तुम्हारा मकसद होना चाहिए, और वो तुम्हारा एक एक आदमी का मकसद वो होना चाहिए जो पीएसपी का कारकुन है, कि तुम्हें क्यों अपने पीछे लगा रहे हैं, तुम्हें क्यों ये काम करना है। और इस मकसद को समझ जाओगे फिर तुम्हें ये होश नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, तुम कौन सी जिम्मेदारी है तुम्हारे पास, तुम्हें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, फिर तुम्हें ये होश नहीं रहेगा। और उस अल्टीमेट जो पर्पस है हमारा, इस पीएसपी का जो अल्टीमेट पर्पस है, जो हमारा गोल है, जो हमारा गोल है, हमारा मकसद है, जिस मकसद के लिए मैं और अनीस कायम खानी आए, जिसके लिए हमने ये सोच पैदा की और जिसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी काम कर रहे हैं और करना चाहिए। और यहां से जो बाहर निकलो तो हर एक आदमी का वो अल्टीमेट पर्पस हो जो मेरा है, जो मेरा है, जो मैं अभी बोलूंगा, जो मेरा है। ज़हन के किसी गोशे में अगर लेफ्ट राइट आगे पीछे तो उसको बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके टॉप ऑफ द लिस्ट ले आओ। और वो अल्टीमेट पर्पस हमारा ये है कि हम अल्लाह ताला को प्लीज करना चाहते हैं, हम रब को खुश करना चाहते हैं, हम रब को राजी करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू प्लीज गॉड, वी वॉन्ट टू प्लीज अल्लाह ताला, हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। क्यों खुश करना चाहते हैं अल्लाह को, क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा ईमान है, हम बोलते हैं, हम समझते नहीं हैं। क्योंकि हमारा ईमान है कि मैं कितना ही काबिल हूं, मुझे मौत अभी रब दे सकता है। मैं कितना ही जानदार हूं, मुझे रब अभी बीमार पड़वा देगा, बीमार कर देगा। मैं कितना ही इज्जतदार हूं, मुझे रब मेरा रुसवा कर देगा। मैं कितना ही मालदार हूं, मेरी दौलत रब 1 सेकंड में छीन लेगा। मेरी सांस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तिनके को हिलाने के काबिल नहीं हूं। मैं से मुराद मुस्तफा कमाल अकेला नहीं है, तुम सब उस मैं में शामिल हो, और तुम सभी उस मैं में शामिल नहीं हो। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अपनी मौत पर कंट्रोल है? कौन सा ऐसी हयात है जिसको अपनी इज्जत पे कंट्रोल है? कौन सी ऐसा नफ्स है जिसको अपनी इज्जत पे, अपनी ताकत पे, अपनी मईशत पे, अपने रिस्क पे कंट्रोल है? तुम खाना खाते हो, उसको हजम अल्लाह ताला करवाता है। तुम्हारी सांसें उस रब के मरूने मिन्नत है। तुम रात में सोते हो, मर जाते हो, सुबह जागते हो, उस रब के मरूने मिन्नत हो। तुम कहां से प्लानिंग करोगे? तुम कौन हो, मैं कौन हूं? तो हमारा अल्टीमेट पर्पस, पीएसपी के कारकुनों का, जिम्मेदारों का अल्टीमेट पर्पस अपने अल्लाह को राजी करना है। ये वन लाइनर, अपने अल्लाह को राजी करना है, अपने रब को राजी करना है। उसकी वैदानियत, उसका बड़ापन, उसकी सारी चीजें हमें इस बात पर मरऊब करती हैं कि हम अपने रब को राजी करें जब हम कामयाब हैं। अगर हम अपने रब को राजी नहीं करेंगे हम नाकाम हैं। और हम जब भी अपनी दुनिया को मेजर करें, जब भी हम अपनी दुनिया का मवाजना करें, जब भी हम अपने दुनिया को इवेलुएट करें, तो हम सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं करें,
ہم صرف اس دنیا کی بات نہیں کریں. یہ دنیا تمہاری مکمل دنیا میں آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں ہے. بہت ناکامی کی بات ہے کہ اگر تم اس دنیا کی صرف فکر کرو. جب تم اپنی کامیابی ناکامی کو میجر کرو تو یہاں اس دنیا کو اور اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اس دونوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی کامیابی کا موازنہ کرو. تو ہمارا الٹیمیٹ پرپس, ہمارا مقصد, پی ایس پی کے ایک کارکن کا مقصد, جہاں جہاں پی ایس پی میں آج جو کارکنان ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ آئے ہیں, آج جو انچارج بنائے گئے ہیں ہر یو سی کے, ہر ٹاؤن کے, ہر ڈسٹرکٹ کے, ان کا مقصد مصطفیٰ کمال کو خوش کرنا نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. ان کا مقصد پی ایس پی کے اپنے ذمہ دار کو خوش کرنا نہیں ہونا چاہیے. ان کا مقصد کسی اور پوسٹ پریولیجز پرکس کے کو حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے. ان کا الٹیمیٹ پرپس, اگر ان کی انگلیاں چلیں اپنے فون پر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے. یہ رات میں 2 بجے اٹھ کر اپنی نیند چھوڑ کر کوئی میسج کسی کو کریں, کسی کا میسج فارورڈ کریں, وہ ان کے دماغ میں اس کا الٹیمیٹ پرپس رب کو راضی کرنا ہو, رب کو خوش کرنا ہو. یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے, چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں, جو جہاں جہاں سن رہے ہیں, پی ایس پی میں اگر کچھ اور سمجھ کر آئے ہو تو آج سے اپنا نظریہ یہ کرو, آپ سے اپنا الٹیمیٹ پرپس, اپنا ویژن یہ بناؤ, اس لیے میرے ساتھ کام کرو, اس لیے پی ایس پی میں آؤ کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے, ہم نے رب کو خوش کرنا ہے. رب کو خوش ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ساتھیوں, میں چاہتا ہوں کہ آج آپ جب یہاں سے جاؤ تو کم سے کم یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے, ذمہ داران بیٹھے ہیں, اور جہاں جہاں میری آج آواز جا رہی ہے, جس ڈسٹرکٹ ٹاؤن میں پی ایس پی کا اگر کارکن ہے تو اس سے اگر یہ والی بات پوچھی جائے تو اس کا سوال, اس کا جواب بالکل اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے جو میں آج آپ سے بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو بھائی آج پاکستان میں پارٹیوں سے پوچھو کہ بھائی کیوں ہے پارٹی بنائی ہے, کیا مقصد ہے؟ تو کوئی روٹی دینے کا وعدہ کر رہا ہے, کوئی کپڑے دینے کا وعدہ, پہنانے کا وعدہ کر رہا ہے, کوئی مکان دینے کا وعدہ کر رہا ہے, کوئی کرپشن ختم کرانے کا وعدہ کر رہا ہے, کوئی ووٹ کو عزت دینے کا وعدہ کر رہا ہے, کوئی مہاجروں کو حقوق دلوانے کی بات کر رہا ہے, کوئی پختونوں کو حقوق دلانے کی بات کر رہا ہے, کوئی بلوچوں کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہے. ان سب سے پوچھو, یہ سارے نعرے مقصد بتانے والوں سے پوچھو کہ تمہاری اوقات ہے کہ تم کسی کو روٹی دے سکو؟ تمہاری اپنی روٹی کسی کی دی ہوئی ہے؟ تمہاری اوقات ہے کہ تم اگلی سانس لے سکو؟ تمہاری اگلی سانس جو ہے وہ کسی کی دی ہوئی ہے. تمہاری اوقات ہے کہ تم رات میں سو کے صبح جاگ سکو؟ کسی نے گارنٹی لی ہے تمہاری؟ کسی نے لی ہے گارنٹی تمہاری اگلی سانس, اگلی صبح کسی کے مرہون منت ہے؟ تم کیسے کسی کو روٹی دے سکتے ہو؟ تم کیسے کسی کو کپڑے اور پہنا سکتے ہو؟ تم کسی کو کیسے مکان دے سکتے ہو؟ کیسے تم کس کو عزت دے سکتے ہو؟ کس کو ذلیل کر سکتے ہو؟ تم آئین کو بنا کر اس لیے بنانا چاہتے ہو کہ تمہاری حکمرانی کی بالادستی رہے, تمہارے بچوں کی کنٹینیویشن رہے, حکمرانی کی کنٹینیویشن رہے. سب کا پرپس سوچو ایک لمحے کے لیے. ایم کیو ایم والے مہاجر نعرہ لگاتے ہیں مہاجروں کے لیے, اپنی حکمرانی کے لیے, مہاجروں کے حقوق کے لیے, ورنہ مل جانے تھے مہاجروں کے حقوق 34 سالوں میں. اگر مہاجروں کے واقعی حقوق کے لیے کر رہے ہوتے تو مل جانے تھے نا مہاجروں کے حقوق. پختونوں کے نام پر اتنی پارٹیاں, ہو جانا تھا نا پختونوں کا بھلا, بلوچوں کا بھلا ہو جانا تھا نا. سب نے تو سب کے لیے نعرے لگائے, تو کیا مل گئے حقوق؟ دے نہیں سکتے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے.
ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اپنی سانس نہیں لے سکتے. وہ مہاجروں کو حقوق کیا دیں گے؟ وہ اپنی سانس نہیں لے سکتے اگلی. وہ پختونوں کو حقوق کیا دیں گے؟ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے اپنے نزدیک اس ووٹ سے ان کو وزیر اعظم بننا ہے. اس ووٹ سے وہ وزیر اعظم بنے ہوئے تھے. تو الٹیمیٹ پرپس کیا ہو گیا؟ وزیر اعظم بننا. مقصد کیا ہو گیا؟ وزیر اعظم بننا. وزیر اعظم بننا مقصد ہو گیا. اس وزیر اعظم بننے کا رستہ ہے ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو گے تو وزیر اعظم بنے گا. اسی سے وزیر اعظم بنا ہوا تھا. کرپشن مٹائیں گے, تبدیلی لے کر آئیں گے. کرنٹ حکمران, کرپشن مٹ گئی, تبدیلی آ گئی. کیا کیوں نعرہ بیچا؟ کیونکہ اگلوں پر یہ الزام لگا کر یا یہ ثابت کر کے یا واقعی کرپٹ ہے لوگ. کیا حاصل کرنا تھا؟ لوگوں کی حمایت لے کر کیا بننا تھا؟ وزیر اعظم. الٹیمیٹ پرپس کیا ہو گیا؟ وزیر اعظم بننا. بن گئے وزیر اعظم. بھائی لوگوں نے اسی کرپشن مٹانے کے نام پر, تبدیلی کے نام پر وزیر اعظم بنا دیا. الٹیمیٹ پرپس کیا تھا؟ وزیر اعظم بننا, کرسی حاصل کرنا. مقصد کیا تھا؟ کرسی حاصل کرنا. ہم نہیں بولتے یہ. پی ایس پی اس لیے نہیں بنی کہ منصب حاصل کرے گی صرف, یہ مقصد اس کا الٹیمیٹ پرپس نہیں ہے. منصب اللہ دیتا ہے. پی ایس پی اس لیے نہیں بنی, پی ایس پی کا کارکن اس لیے کام نہیں کر رہا کہ اس نے روٹی کپڑا مکان دینا ہے, وہ نہیں دے سکتا. پی ایس پی اس لیے وجود میں آئی ہے. مصطفیٰ کمال کا الٹیمیٹ پرپس اور پی ایس پی کے ایک ذمہ دار اور کارکن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. ہم اپنے رب کو راضی کریں. کیوں راضی کریں؟ اس لیے کہ وہی مالک ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے. ہم اسی کے محتاج ہیں. آج تمہیں بلایا تھا, تم نہیں آتے تو ناراض ہوتا میں. ڈسٹرکٹ انچارجز کو میسج تھا, سارے میسج چل رہے تھے, نہیں آتے تو ناراض ہوتا میں. بھائی ہوتا نا ناراض. نہ تمہیں زندگی دے سکتا ہوں, نہ موت دے سکتا ہوں, نہ رزق دے سکتا ہوں, نہ عزت دے سکتا ہوں, نہ رسوائی دے سکتا ہوں, نہ سانسیں دیتا ہوں. تم لیکن نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ چیئرمین ہوں, پارٹی کا بڑا ہوں, ذمہ دار ہوں. بلایا تھا, نہیں آتے تو ناراض ہوتا. تو وہ جو سانسیں دے رہا ہے, جو عزت دے رہا ہے, جو رزق دے رہا ہے, جو بیمار نہیں کر رہا اور جو بیمار کر رہا ہے تو شفا دے رہا ہے, جو رزق دے رہا ہے اس رزق کو ہضم کروا رہا ہے, جو روٹی دے رہا ہے, جو پانی دے رہا ہے, جو ماں باپ دے رکھے, جس نے چھت دے رکھی ہے, جس نے سب کچھ دے رکھا ہے. اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اس سے لڑائی ہو سکتی ہے کیا؟ نعوذ باللہ, نہیں ہو سکتی. تو اس نے تمہیں اور مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس نے تمہیں اور مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے نہیں, آئینی ترمیم کرنے کے لیے نہیں, ووٹ کو عزت دینے کے لیے نہیں, کرپشن مٹانے کے لیے نہیں, اپنی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے نہیں, اپنی سیٹ لینے کے لیے نہیں, پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے نہیں. اس نے تمہیں اور مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. بس فل سٹاپ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو بھائی اب مالک نے پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ ہم اس کی عبادت کریں, تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی چلانے والے. اپنی مرضی چلائیں گے تو کیا مالک راضی رہے گا یا ناراض رہے گا؟ ناراض ہوگا. تو اگر کسی فیکٹری میں تم کام کر رہے ہو, مالک نے ڈیوٹی لگائی کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں, تم کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کر جو اپنا ٹائم لگا رہے ہو, اس سے زیادہ محنت کرو, تو مالک تمہیں رکھے گا, اس فیکٹری میں رکھے گا
تنخواہ دے گا یا فارغ کرے گا؟ تو بھائی دنیا کے مالک نے تمہیں ہمیں پیدا کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ بھائی تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ وہ تم اس کی صرف عبادت کرو، آگے کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرو، اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو بھائی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس نے مالک نے پیدا اسی لیے کیا۔ اب عبادت کیسے کریں؟ اس نے تو کہا 24 گھنٹے عبادت کرو، پیدا اسی لیے کیا۔ اس نے نہیں کہا کہ رات کو مت کرنا، دن کے کچھ گھنٹے کر لینا، 5 وقت کرنا صرف عبادت جب نماز کا ٹائم ہو، رمضان کے 1 مہینے روزے رکھ کر عبادت کرنا نہیں، صرف حج کرنے جانا تو عبادت کر لینا نہیں۔ اس نے کہا بھائی پیدا اس لیے کیا کہ عبادت کرو، سوتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے عبادت کرو، اس نے پیدا اسی لیے کیا۔ تو بھائی کیا کریں، کیسے عبادت کریں؟ تو انبیاء کرام نے آ کر سمجھایا، اپنے پیغمبر بھیج کے اس نے اپنی اس آیت کی تشریح کروائی، اور تشریح کروا کے بتایا کہ بھائی عبادت دنیا کی سب سے افضل بات، دنیا کے سب سے بڑی عبادت دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام ہے، بتا دیا۔ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے، نہیں کہا دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ حج کرے، دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تہجد پڑھے، نہیں کہا کہ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے، دنیا کا بہترین انسان ہے۔ پھر اپنے پیغمبر بھیج کر اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کمپلیٹ کیا، اللہ کی ساری باتوں کو کمپلیٹ کر دیا انہوں نے۔ اور وہ فرماتے ہیں، میں آج سے کئی سالوں سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں، مجھے یہ بات ابھی اوتھینٹک اس طرح سے نہیں پتا تھی، ابھی مجھے ریسنٹلی یہ بات، میں جس بات کو آگے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں جو بات کوٹ کرنے جا رہا ہوں آپ نے مجھ سے سنی ہوگی، یہ بات سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے، جتنا کچھ میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں، جو میں اپنے رب کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ ایک مسجد کے مولوی کے پاس 24 گھنٹے میں اللہ کی جنت میں جانے کے کم مواقع ہیں بنسبت ایک گلی کے کونسلر کے۔ دوبارہ بولتا ہوں، ایک محلے کے مسجد کے امام کے پاس 24 گھنٹے میں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے، ثواب کمانے کے کم مواقع ہیں۔ کس کے پاس؟ مسجد کے امام کے پاس، بنسبت ایک گلی کے کونسلر کے۔ یہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں، ایک گلی کے کونسلر کے۔ اس بات کو پروف کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ابھی ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں بہت بڑے، وہ ایک حدیث کوٹ کر رہے تھے، اس والی بات کو میرے سامنے رکھو۔ وہ ایک حدیث کوٹ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی ایک شخص کے، مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث نہیں پوری، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ مجھے کسی ایک شخص، حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایک شخص کے دکھ کو ختم کرنا، اس کی تکلیف کو ختم کرنا، مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بڑا اجر ہے۔ 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی کا، کس کا؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینے کا اعتکاف۔ کتنی نمازیں ہوں گی، کتنے تہجد ہوں گے، کتنے روزے ہوں گے، کتنی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، سارے فرض نمازیں ہوں گی، فرض بھی نفلیں بھی، 1 مہینے کا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ اور اس سے بڑا اجر ایک انسان کی کسی کی تکلیف کو ختم کرنا، کم کرنا، اس کے کام آنا ہے۔ کون سی بڑی عبادت ہو گئی، کون سی بڑی عبادت ہو گئی، کون کہہ رہا ہے؟ تو ایک انسان کے کام آنا، ایک انسان کے کام آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 1 مہینے کی مسجد نبوی کے اعتکاف سے بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کہاں زیادہ راضی ہو رہا ہے؟ کہاں زیادہ راضی ہو رہا ہے؟
ایک انسان کے کسی دکھ کو ختم کرنا, اس کی پریشانیوں کو ختم کرنا. تو میرے ساتھیوں, اگر یہاں تک میرے ساتھ ہو تو ہم نے اللہ کو بڑا مان کر جو اس نے ہمیں کہا ہے, ہم تو صرف عبادت کرنا چاہتے ہیں 24 گھنٹے. اس نے کہا کہ بھئی ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ تم جو ہے وہ ہماری عبادت کرو. بس ہم اپنی مرضی سے اپنا کام کریں گے, ہم اپنی مرضی سے اپنی ڈیوٹی خود لگائیں گے. ووٹ کو عزت دو, روٹی کپڑا مکان, تو تنخواہ نہیں ملے گی. مالک کیا کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں, تیرا کام نہیں ہے یہ, تو صرف عبادت کر. جب اس عبادت کو سمجھ جاؤ گے, اور عبادت کو سمجھانے والوں نے جب عبادت سمجھائی, میں نے تمہیں مثال دی کہ عبادت صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. انسان کو جوڑنا, لوگوں کو بچانا, لوگوں کی پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا, لوگوں کے لیے کھڑے ہو جانا, کسی کی مصیبت میں اس کے لیے کام آ جانا. کئی مہینوں کی عبادتوں سے بڑا اجر ہے. یہ مقصد لے کے پاک سرزمین پارٹی وجود میں آئی ہے. یہ مقصد لے کر پاک سرزمین پارٹی وجود میں آئی ہے. یہ ہے پوری پی ایس پی کا الٹیمیٹ پرپس, کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم پی ایس پی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بولو بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ دوہراؤ, ہم پی ایس پی میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام. ایک دفعہ دوبارہ تیز آواز میں بولو, کب کس لیے کام کر رہے ہیں؟ سارے بولیں, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہماری صبح و شام عبادت کے زمرے میں ہے. ہماری صبح دوپہر شام, اور جو پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں, تو جو عبادت یہ ہے کہ جو اس کی بات مانے گا وہ عبادت کے زمرے میں ہے. صبح اٹھ کر جاتے ہو روزی کمانے کے لیے, حلال کما کر لے کر آتے ہو, حرام نہیں کماتے, پیٹ میں کھانا تمہارے جاتا ہے, لیکن وہ کھانا عبادت ہے. نماز میں کھڑا ہے انسان, نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز میں کھڑا ہے, نماز پڑھنے کا حکم ہے. نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے سزائیں ہیں, بہت عجیب چیزیں ہیں, اس لیے تمہیں کہا, لیکن نماز میں کھڑا ہے, رب کو دیکھو. اور یہ حکم ہے کہ نماز میں کھڑے ہو, اور ماں نے آواز لگائی, نیت کر لی ہے, ماں نے آواز لگائی, تو وہ نماز کی نیت کو توڑ کر ماں کو جواب دینا عبادت ہے. وہ نہیں توڑے گا تو گناہگار ہوگا. نماز توڑنے کا حکم ہے. نماز, ماں کی بات سننا, ماں کی آواز پر لبیک کہنا عبادت ہے. تو نماز تو پھر عبادت چھوٹی ہو گئی نا. پھر اس وقت ماں کا آواز دینا بڑی عبادت ہو گئی نا. نہیں توڑنے پہ گناہ ہے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ کے آگے, اللہ ہی کہہ رہا ہے. کون؟ اچھا بھائی ہم اپنی طرف سے تو نہیں لا رہے, اللہ ہی تو کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول ہی تو کہہ رہے ہیں, اللہ ہی کی بات تو کہہ رہے ہیں. تو نماز پڑھنا عبادت ہے. نماز کو, ماں کی آواز پہ نماز توڑ کر اس کو جواب دینا عبادت ہے. بھائی نہیں دیں گے تو گناہ گار ہیں. تو یہ رب کا نظام ایسا ہے. تو میرے ساتھیوں دیکھو, 70 سالوں میں روٹی کپڑا مکان, مہاجر نعرہ, پختون نعرہ, بلوچ نعرہ, سندھی نعرہ, سب بیکار. آئینی نعرہ, ووٹ کو عزت دو, فلاں کو کرو, کرپشن, یہ سب اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹو ان کے اپنی اقتدار کو حاصل کرنا, شارٹ سائٹڈنس. اللہ نے سب کو رسوا کر دیا, سب کو جیتوانے کے بعد رسوا کر دیا. بھائی اگر ووٹ کو عزت دے کر سارا الٹیمیٹ ہوتا تو نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے, بیٹی کے ساتھ جیل نہیں جاتے. ہے ان کا استحقاق اس والی بات پر کہ روک سکے اپنے آپ کو؟ ہے پاور یہ والی؟ اگر پاور ہوتی تو کیا چلے جاتے جیل بچی کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ؟ ہے بھائی. عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے, نعرے کیے, اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی, لوگوں نے اس نعرے پہ آ کر ان کو ووٹ دے دیا.
تو کیا انہوں نے عزت حاصل کر لی؟ کامیابی حاصل کر لی؟ کامیابی حاصل کر لی؟ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر لیا؟ نہیں کیا. تو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم بھی اس رستے پہ چل پڑے, ہم نے بھی اپنا الٹیمیٹ پرپس یہ بنا لیا, مقصد یہ بنا لیا کہ ہمیں سیٹ چاہیے, ہمیں مصطفیٰ کمال کردار والا ہے, ایماندار ہے, اور پتہ نہیں کام کرنے والا ہے, ایسے ویسے, یہ وہ ساری چیزیں, اس لیے ہم پی ایس پی میں. مصطفیٰ کمال صبح مر جائے گا خدا نخواستہ, یا ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا, ہم سب نے مر جانا ہے, ابھی مر جانا ہے, تو ختم ہو جائے گی کیا؟ یہ بات ختم ہو جائے گی؟ سوچو. تو یہ تو الٹیمیٹ پرپس نہیں ہوا, ہمارا مقصد نہیں ہوا, پھر یہ تو بڑا چھوٹا مقصد ہو گیا, کسی کی ذات سے منسلک ہو گئی یہ بات. یہ تو مقصد نہیں ہے ہمارا. تو ساتھیو, یہ جو آج نئے آئے ہو, یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہو, سارے لوگ ہو, دیکھو تمہیں اس مقصد کو سمجھنا ہے. اس مقصد, سارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور بھی سارے لوگ, اگر اس مقصد کو نہیں سمجھو گے تمہیں یہ کام بھاری لگے گا. تم یہ کام کر لو گے. جس طرح فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں, 2 طرح کے مزدور ہوتے ہیں. کمپنیز میں, فیکٹریز میں کام کرنے والے 2 طرح کے مزدور ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو 9 to 5 خاموشی سے اپنے جو ہے وہ کام کرتا ہے, اپنا کام پورا کرتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے, چلا جاتا ہے. اس کی ایفیلیشن نہیں جڑتی فیکٹری کے ساتھ. اور ایک وہ ہوتا ہے, اگر اس کو اپنی اس فیکٹری کے, اس آرگنائزیشن کا مقصد پتا ہو, اس کا مقصد پتا ہو, تو وہ اس کے لیے صرف تنخواہ نہیں لے گا, صرف اپنی جو ہے وہ 9 to 5 نوکری نہیں کرے گا, بلکہ حالات خراب ہونے پہ وہ اپنی جان بھی لگائے گا, وہ اپنا پسینہ لگائے گا, وہ اپنا خون گرائے گا وہاں پر. اور وہ بہت کم لوگ, وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مقصد کو سمجھ چکے ہوتے ہیں. آپ فیکٹری کے نارمل مزدور نہیں بنو کہ بس پی ایس پی میں آ گئے اور جو ہے وہ 9 to 5 کام کیا اور اپنی ذمہ داریاں لے کر چل دیے. نہیں, چھوٹا مقصد ہے, ختم ہو جانے والا مقصد ہے. تو میں اس پی ایس پی میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنا خون دینے والا, اپنا پسینہ گرانے والا, اپنے آنسو گرانے والا, اس کا سب کچھ, اس کا خون, پسینہ, اس کے آنسو یہیں کے ہوں. اور وہ اس وقت ہوں گے کہ جب تم اپنا مقصد اتنا بڑا رکھو گے, جو مصطفیٰ کمال کا مقصد ہے, جو اس پی ایس پی کا ویژن ہے, جو اس پی ایس پی کا الٹیمیٹ پرپس ہے. اور وہ الٹیمیٹ پرپس ہمارا اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, کیونکہ وہی مالک ہے. وہ دے گا اقتدار, وہ دے گا عزت, وہ بچاتا ہے ہمیں بلاؤں سے. اس نے ہمیں ہمت دی ہے جو یہاں کھڑے ہیں. اس نے تمہارے دلوں میں ڈالی بات کہ تم چل کر یہاں پر آئے ہو. اس نے ظالموں کو گرایا ہے. اس نے شہداء قبرستان میں تالے لگوائے ہیں. اس نے 500 سے زائد لاپتہ لوگوں کو چھڑوایا ہے. اس نے 15-20 ہزار نوجوانوں کی زندگیوں, ان کے گھر والوں کی زندگیوں میں وہ ٹائم لے کر آئے کہ آج وہ 10-10 سال کے بعد اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. اس نے بھائیوں کے درمیان جو نفرت تھی, کٹی پہاڑی سے فائرنگ ہوتی تھی اورنگی ٹاؤن پر, قصبہ علی گڑھ پر, کٹی پہاڑی کا پختون نازم آباد سے جاتے ہوئے مارا جاتا تھا, اس نے بچایا ہے. اورنگی والوں پر فائرنگ ہوتی تھی, اس نے بچایا ہے. لیاری میں مہاجر بس سے اتار کر مارا جاتا تھا, اس نے بچایا ہے. لیاری کا بلوچ رنچوڑ لائن میں گارڈن میں لیاقت آباد میں مارا جاتا تھا, اس نے بچایا ہے. اور وہی آگے تمہیں اقتدار دے گا انشاءاللہ. وہی تمہاری بات لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. کسی ایک انسان کے کی دل میں بات ڈالنا تمہارے میرے بس میں ہے ہی نہیں. اگر وہ نہ چاہے, اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد 80 لوگوں کو صرف 80 سے 84 لوگوں کو صرف مسلمان نہیں کرتے. 950 سال پیغمبر, تم کون ہو, میں کون ہوں, آج کے اس دور کے گناہگار لوگ. جب پیغمبر 80 سے 84 لوگوں سے زیادہ نہیں کر سکا, اس لیے کہ طاقت اس کو دلوں کو پھیرنے کی نہیں دی اس کے پاس بھی.
اللہ نے اپنے پاس رکھی. رب اس قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا. اگر اس شہر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے, تمہاری طرف نہ رجوع کرے, تم اور میں جوڑ سکتے ہیں اس کو اپنے پاس؟ اگر اس صوبے کو, اس ملک والوں کو کی دلوں میں تمہاری بات اللہ تعالیٰ نہ ڈالے تو تم اور میں ایک آدمی بھی اپنا کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ساتھیوں, دھوکہ نہیں دینا ہے اپنے آپ کو, دھوکہ نہیں دینا ہے اپنے آپ کو. اور ہم نے اس مقصد کے لیے کام نہیں, تو مقصد ہمارا سمجھنا پڑے گا سب کو. یہ مقصد نہیں سمجھو گے تو پھر سب کچھ بیکار ہے, سب کچھ بیکار ہے. پھر یہ چیز بڑی بھاری لگے گی. پھر رات میں 2 بجے اٹھ کر صبح کے 4 بجے جب تمہیں کوئی اٹھائے گا کہ بھائی ابھی یہ میسج آیا ہے, اس کو آگے پھیلانا ہے, پارٹی کا کام ہے, تو تمہیں وہ کام بہت بھاری لگے گا. تمہیں وہ کام بہت اس کے اوپر تمہیں بڑی اذیت ہوگی. اس لیے کہ تم اگر اس مقصد تمہیں لگے گا کہ یار کیوں ابھی ذمہ دار ہیں, چلو بھائی نہیں دیکھ رہے, سو جاؤ رکھ کر, صبح اٹھ کر کچھ کر دیں گے, نیند پوری کر کے کر لیں گے. لیکن اگر تمہیں مقصد ہوگا تو تمہیں یہ پتا ہوگا نہیں, تم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو, اور اللہ سوتا نہیں ہے, اللہ کو نیند نہیں آتی, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ تمہارا ایک ٹویٹ جو ہے, وہ تمہارے ایک ٹویٹ سے کیا مقصد ہوگا اس کا؟ یہ مقصد ہوگا کہ ہم اچھائی کو پھیلا رہے ہوں گے, ہم کسی اچھے لوگوں کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے دلوں کو جوڑ رہے ہوں گے. اور کیوں کر رہے ہوں گے ایسا؟ اس لیے کر رہے ہوں گے کہ ہم اس طاقت کو حاصل کر کے انسانوں کی خدمت کر سکیں, اس کے دلوں کو بدل سکیں, اس کے حالات کو بدل سکیں. اور کیوں کریں گے ایسا؟ اس لیے کریں گے اس انسان کی خدمت کہ میرے رب نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے. اس لیے کریں گے ایسا کہ میرا رب اسی سے خوش ہوتا ہے. اس لیے کریں گے ایسا کہ میرا رب اسی سے راضی ہوتا ہے. یہ اس کی سیکوینس ہے. کہاں سے بات چل رہی ہے؟ ایک ٹویٹ کرنے سے, ایک میسج کو فارورڈ کرنے سے. اور اینڈ پہ کہاں پہ جا رہی ہے بات؟ الٹیمیٹ پرپس. اور وہ یہ ہے, الٹیمیٹ مقصد وہ یہ ہے کہ رب راضی ہو, رب راضی ہو. اب ساتھیو, جتنے بھی پاکستان میں پارٹیاں ہیں تو وہ ان کی قسم پرسی دیکھو, مجھے ترس آتا ہے ان پر. جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ الیکشن ہارتی ہیں تو کہتی ہیں ناکام, یہ الیکشن جیتتے ہیں تو کہتے ہیں کامیاب ہو گئے, یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کہتے ہیں کامیاب, یہ وزیر اعظم سے ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ناکام, یہ جیل میں رہتے ہیں تو ناکام, یہ جیل سے باہر ہیں تو کامیاب. تو کبھی کامیاب ہیں کبھی ناکام ہیں, کبھی کامیاب ہیں کبھی ناکام ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے, یہ کامیاب ہو کے بھی ناکام ہیں. اور ناکام جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ناکامی ہے ہی ان کی نظر میں. اس لیے کہ انہوں نے صرف کامیابی ناکامی, الیکشن جیتنا, ووٹ لینا, وزیر بننا, وزیر اعظم بننا, اس کو کامیابی ناکامی سمجھ رکھا ہے. نہ عزت اپنے کنٹرول میں, نہ لوگوں کے دل اپنے کنٹرول میں, نہ پاور اپنے کنٹرول میں, نہ اقتدار اپنے کنٹرول میں, نہ اپنی جسمانی کیفیت اپنے کنٹرول میں, کچھ بھی اپنے کنٹرول میں نہیں. 3 دفعہ کا وزیر اعظم رسوا ہو رہا ہے, کوٹوں کے چکرے کاٹ رہا ہے, بیٹی اس کی رسوا ہو رہی ہے, خود جو ہے وہ جلا وطن ہے. یہ عزت ہے؟ یہ کامیابی ہے؟ ون ٹائم ہیرو لیجنڈ, اس کو جب اللہ تعالیٰ اسی کے کہنے کے مطابق اقتدار دے رہا ہے وہ ناکام ہے, اس کو لوگ گالیاں بک رہے ہیں. یہ کامیابی ہے؟ نہیں نہیں. ساتھیو, خوش قسمت ہو, خوش قسمت ہو, تم سب لوگ خوش قسمت, پی ایس پی والوں خوش قسمت ہو کہ جو لوگ اقتدار لے کر اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں, جو لوگ اقتدار ہارنے کو اپنے آپ کو ناکام کہتے ہیں, ووٹ لینے کو کامیابی کہتے ہیں, ووٹ نہ ملے تو ناکامی کہتے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے,
اس لیے کہ اللہ تعالی کے پاس جو مالک ہے جو سب کا مالک ہے، جس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جس کے پاس ساری پاور ہے، وہ فیصلہ ووٹوں سے نہیں کرتا، وہ کامیابی ناکامی کا فیصلہ اقتدار سے نہیں کرتا، وہ کامیابی ناکامی کا فیصلہ ایم پی ایم اے وزیر اعظم بننے نہ بننے سے نہیں کرتا، وہ کامیابی ناکامی کا فیصلہ اس سے کرتا ہے کہ جو اس نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنے انسانوں کی، اپنے بندوں کی، کون وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور کون وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا۔ جو وہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس ڈیوٹی کو نہیں کر رہا، جس کا حکم ہے، وہ ناکام ہے۔ ہم سب اس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، ہم سب اس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور اپنی آخری سانسوں تک اس کی ڈیوٹی کریں گے انشاءاللہ۔ جو اس نے کام لگایا ہے، جو اس نے کام دیا ہے، اس کی ڈیوٹی کریں گے۔ تو ہمیں الیکشن کے ووٹ کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے کامیاب نہیں کر سکتے، ہمیں اقتدار کی کمزور کرسی کامیاب نہیں کر سکتی، ہمیں بڑا جلسہ کامیاب نہیں کر سکتا، ہمیں اللہ کی رضا کامیاب کر سکتی ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر تم میرے ساتھ اس نیت کے ساتھ ہو جس نیت کے ساتھ انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال آئے، اور جو میں ابھی تمہیں بتا رہا ہوں، ابھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، ابھی تمہیں اپنے آپ کو کھول کر ایکسپلین کر رہا ہوں، اگر ابھی سے تم نے اپنی نیت ایک سیکنڈ میں یہ کر لی کہ ہمارا اب اس آج کے بعد سے ہمارا جینا مرنا اس پارٹی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو خدا کی قسم تمہارا یہاں بیٹھنا عبادت ہے، اور یہ کامیابی ہے، کامیابی ہے، کامیابی ہے تمہارا یہاں بیٹھنا۔ دیکھو تمہارا یہاں بیٹھنا کامیابی ہے، خدا کی قسم تمہارا یہ ٹویٹر کے، یہ جو سوشل میڈیا کے جو بچے انچارج بنے ہیں، یہ تمہارا ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹ، تمہارا میسج کرنا، تمہارا فالو اپ کرنا، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اس مقصد الٹیمیٹ مقصد سے جڑ کر یہ فون استعمال کرنا، بتاؤ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے، ثواب کمانا کتنا آسان کر دیا، نیکی کمانا کتنا آسان کر دیا، نیتوں کو ٹھیک کر لو بس۔ یہ فون اگر اس لیے استعمال ہو کہ اقتدار پہ چڑھ کر جیت کر اور ہم اپنے پروٹوکول حاصل کریں گے، ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے، ہم جو ہے وہ بڑا سا پلاٹ حاصل کریں گے، میرے گھروں میں جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں آ جائیں گی، پروٹوکول آ جائے گا، میرا معاشرے میں نام مقام، میرے بچوں کے کچھ بھلا ہو جائے گا، اگر یہ اس کام سے یہ فون استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو ناکامی ہے، تو ناکامی ہے۔ لیکن اگر یہ فون کسی بھی لمحے اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اس پیغام کو پھیلا کر، اس کام کو کر کے ہمیں ایسی طاقت ملے گی، ہم ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا نظام لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اس کو راضی کریں، تو یقین جانو بھلے تمہیں کوئی کونسلر کی سیٹ نہ دے، تم کامیاب ہو، بھلے تم ایک دفعہ تمہیں اس شہر میں کونسلر کی سیٹ نہ ملے، تم آخری سانسوں تک اس راستے پہ چل کر مر گئے، تم کامیاب ہو، لکھ لو میری بات، تم کامیاب ہو۔ تمہیں ووٹ نہیں چاہیے، تمہارا کام نہیں ہے ووٹ، اللہ کا کام ہے ووٹ دلوانا، تمہارا کام نہیں ہے ہار جیت، مقصد یہ ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے تم اپنی جان بھی دو گے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد رب کے پاس جانا ہے۔ یہاں پھر کورونا وائرس سے بھی مر رہا ہے بندہ، ڈینگی وائرس سے بھی مر رہا ہے، اس مقصد سے مرے نا، بغیر مقصد کے گھر پر بیٹھے ہوئے کورونا وائرس لگ رہا ہے، مر جا رہا ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ اگر اپنے ووٹوں کے لیے، سیٹوں کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ریلیوں میں جا رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، اور وہاں پر کورونا وائرس سے مر رہا ہے، بیکار ہے۔ ہم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ریلیوں میں جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، نیت ہماری یہ ہے، تمہاری بھی نیت آج کے بعد سے ہو، بھلے اللہ ہمیں جس بھی طرح سے موت اس نے لکھی ہے وہ ہوگی، لیکن اللہ تیرے رستے میں مر رہے ہیں، تیرے رستے میں مر رہے ہیں، کامیاب ہیں ہم کامیاب ہیں۔ تو ساتھیو،
यहां तक तो बात बिल्कुल अब वाज़ेह हो जानी चाहिए। तो अब जब मैं पूछूं ना आज किसी से, तो कोई मुस्तफा कमाल के काम की बात ना करे, क्यों आया है पीएसपी में, कोई मुस्तफा कमाल के किरदार की बात ना करे, कोई मुस्तफा कमाल के प्रोजेक्ट्स की बात ना करे, कोई जो है वो जोड़ने, कोई इसलिए नहीं करे कि हमने यहां पर कत्ल गारत खत्म। ये थे मसाइल, ये छोटे हैं, नीचे हैं, ये उसकी बाई प्रोडक्ट है सारी। हम इसीलिए नहीं, हमारे कंट्रोल में जो जिन चीजों का तुम क्रेडिट देकर मुस्तफा कमाल की तारीफ कर रहे हो, वो मुस्तफा कमाल का काम ही नहीं है। तुम खामोखाई में तुम क्रेडिट दे रहे हो, तुम खामोखाई में झूठे चक्कर में पड़ गए हो। मुस्तफा कमाल ने काम किया, मुस्तफा कमाल के बस की बात नहीं थी, मुस्तफा कमाल किरदार वाला है, मुस्तफा कमाल के बस की बात नहीं थी, तो अल्लाह ताला झूठे इल्जामात लगवा देता, तुम्हारे दिल में बात नहीं डालता, क्या कर लेते तुम? तो काम वो करो पीछे उस चीज के लोगों जो कि कॉन्क्रीट है, सॉलिड है, और वो अल्लाह की रजा है। मैं भी इसीलिए ये काम कर रहा हूं, तुम्हें भी इसीलिए ये काम करना चाहिए, इसीलिए काम करना चाहिए। ये तो है ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है, ये हमारा मकसद है, ये हमारा अल्टीमेट मकसद है। और ये अगर हम काम करेंगे तो फिर हर वक्त, हर जो टाइम गुजर रहा है हमारा, हर जो हमारा लम्हा गुजर रहा है, वो हमारा इबादत में गुजर रहा है। और तुम्हारे सामने इतनी मिसालें हैं लोगों की जीत की, लोगों की ताकत की, सब फानी हो गए तुम्हारी नजरों के सामने। कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ। साथियों, यहां पर सिंधी भी हैं, मुहाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं। अब जब ये मकसद तुम्हारा हो गया ना अगर, और हो जाएगा, तो फिर क्या है, ये जो ट्विटर वाले लोग हैं, ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो अपने मैसेजेस में झूठ नहीं बोलेंगे। अगर उसके लिए काम कर रहे हो, अगर उसके लिए काम कर रहे हो, उसकी रजा के लिए, तो भाई उसने तो जो है वो तो देख रहा है। अगर तुम अपनी पार्टी को बढ़ाने चढ़ाने के लिए तुमने जो है वो दूसरों पे झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और कह रहे हो कि अल्लाह को राजी करेंगे, तो होगा ये मिलावट हो जाएगी। तो हमने अपने काम बताने हैं, हमने अच्छाई बतानी है, हमने, हां कोई अगर बुरा कर रहा है, साबित हो गया है, मैंने कहा कि वसीम अख्तर कोकेन पीता है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ के एजेंट बनाने वाले लोगों में शामिल है, जीआईडी में उनका नाम है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं। आज के जमाने के बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं, इसलिए कि मेरा मकसद अपने रब को राजी करना है। उस रब को राजी करने के लिए मैं किसी पर झूठा इल्जाम लगाऊं, नहीं उस रब को पसंद। तो तुमने भी इस चक्कर में मत पड़ो कि हम अभी ये 4 ट्वीट करके, 4 मैसेजेस करके किसी को गिरा देंगे। नहीं, अगर गलत तरीके से झूठा इल्जाम लगा रहे हो तो नहीं गिरेगा वो, अल्लाह उसको और मजबूती दे रहा है ना। ये सोशल मीडिया वाले और जो सारे लोग, सभी को कह रहा हूं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया को झूठ से नहीं रंगना है। नंबर 1 बात, झूठ नहीं बोलना है उस पर। और कोशिश करो कि तुम्हारा ज्यादातर कंटेंट तुम्हारी अपनी बात को फैलाने के लिए हो, तुम्हारी अच्छी अपनी बात को अपना में। तुम्हारे पास इतना मैसेज है, इतना कंटेंट है कि तुम लोगों से अपनी अच्छी बात करो, बजाय इसके कि हम इस झूठ करें। तो हमने नहीं करना ये काम, हमने नहीं करना। और अगेन इसलिए नहीं करना कि रब नाराज होगा, तो नहीं करना ये काम। साथियों, यहां पर हर जुबान बोलने वाले लोग हैं, हर जुबान। ये मुहाजिर हमें ताने देते हैं कि एक हो जाओ भाई, ये शहर के हालात खराब हैं, ये शहर के हालात खराब है, एक हो जाओ भाई। आती है ना आवाज, ये जो हमारे मुहाजिर कारकुनान हैं,
تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اپنے پختونوں بلوچوں سندھیوں سے کراچی کی بات کروں حیدرآباد کی بات کروں کہ بھئی یہ جب حالات دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا ظلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مہاجر جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھئی ایک ہو جاؤ سارے بھئی بولتے نہیں بولتے بولو بھائی بولتے نہیں بولتے یہ والی بات کم ہے ہو گئے لیکن کرتے نہیں کرتے یہ والی بات تو ان سے پوچھو کہ لاہور پنجاب کا سارا پنجابی ایک پارٹی میں چلا گیا کیا بولو بھائی کیا سارے سنی کسی ایک عالم کے کسی ایک سنی کے عالم کے پیچھے متفق ہو گئے تو تم ہم سے کیا بات کرتے ہو وہ بات جو دنیا میں ابھی تک ہوئی نہیں ہے وہ بات جو دنیا میں ابھی تک ہوئی نہیں ہے کسی دور میں نہیں ہوئی ہے کہ کسی ایک طبقے کے لوگ ایک ہی جگہ ہو جائیں سارے کے سارے کیا دنیا کے سارے مسلمان کسی ایک بات پر متفق ہو گئے دنیا میں سارے یہ جو مسلمان ممالک کے آپس میں ممالک بنے میں سب ایک ہو گئے بس چلو چھوڑ دو مسلمانوں کو ان میں تو بہت زیادہ کیا سارے کرسچن ایک ہو گئے ہیں کیا سارے یہودی اسرائیل میں کوئی ایک ہی پارٹی ہے کیا پوری اسرائیل میں ایک ہی پارٹی ہے سارے یہودی ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کیا اسرائیل میں کمپٹیشن نہیں ہوتا کبھی ایک پارٹی کا الیکشن جیتا ہے وزیر اعظم کبھی دوسری پارٹی کا جیتا ہے کیا انڈیا کے سارے ہندو ایک پارٹی میں چلے گئے بولو بھائی تو یہ کیا بکواس ہے یہ ہے کتنی بیہودہ عجیب بات ہے کہ بھائی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے بجائے غلط کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے تمام تباہی بربادیوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے بجائے آج یہ فارمولا نکل کر آ جائے بھائی سب ایک ہو جاؤ تو بھائی ایک تو تھے سو کولڈ کسی پارٹی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے تو ایک ہو کر جو تباہی بربادی ہوئی یہ تو بات ہی غلط ہے دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک دنیا میں آج تک یہ بات ہوئی نہیں ہے اور کس نام پر ایک ہو جاؤ مہاجر نام پر اور کہتے ہیں کچھ بھی کرے غلط کرے صحیح کرے نہ بولو مہاجر ہے ہمیں بولتے ہیں مجھے بولتے ہیں خالد مقبول صدیقی کو کچھ مت بولو کیا کوئی سندھی ہمیں بولتے ہیں کوئی سندھی اپنے کسی سندھی کی برائی کر رہا ہے اچھا کیا کوئی پختون اپنے کسی پختون کی برائی کر رہا ہے اگر وہ را کا ایجنٹ ہے بھی تو چپ ہو جاؤ ٹی وی پہ مت بولو کیوں مہاجر ہے میں مہاجر نہیں ہوں انیس قائم خانی مہاجر نہیں ہے کون سا ایسا ادارہ کون سا ایسا صحافی کون سا ایسا چینل کون سا ایسا بزنس مین بچ گیا اس پورے پاکستان میں جہاں پر یہی مہاجر ایم کیو ایم والے مہاجر اس مہاجر کے لیے اور اس مہاجر کے لیے جو اس میں مہاجر ہیں جا کر لسٹوں کے ساتھ ڈیٹیلنگ نہیں کی کہ بھئی سارے دہشت گرد سارے بدکار لوگ سارے برے لوگ جن کی وجہ سے جو ایم کیو کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں وہ سب پی ایس پی میں ہیں ناموں کے ساتھ ڈیٹیلوں کے ساتھ ہر کسی کو یہ تو ہمارا کردار ہے اللہ وہی اگین وہ والی بات اگر دنیا میں دنیا سے مدد مانگتے اور دنیا کے لیے ہوتے تو اب تک فارغ ہو چکے ہوتے تو ہمارا تو پہلے دن سے ایمان اس مالک وہ ہے ہمارا مالک تو یہ ساری سازشیں کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں آج رسوا ہیں لیکن کون سی تو جب وہ کر رہے تھے وہ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی لڑکا چھوٹ کر آئے تو کہتے ہیں کہ بھائی ڈرائی کلین مشین لگا رکھی مصطفیٰ کمال نے لاپتہ ماں کا بیٹا جو تیری پارٹی کا ہے بھائی اس کی ماں ہمارے پاس آئی ہے تو نے بدکاریاں کروائی ہیں اس سے آج اگر ہم کسی سے معافی تلافی کر کے اس کی ماں کو اس کا بیٹا واپس کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کمال نے ڈرائی کلین مشین لانڈری لگا رکھی ہے وہ مہاجر جو آ رہا ہے وہ مہاجر نہیں ہے جو چھوٹ کر آ رہا ہے وہ چھوٹ رہا ہے وہ اپنے گھر میں جا رہا ہے تو وہ ڈرائی کلین ہو رہا ہے الزام لگا رہے ہو پریس کانفرنس کر رہے ہو اس لیے کہ وہ گلی کا کارکن ہے اور تم اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے لیے بیٹھ کر ان کو ڈرائی کلین مشین کراؤ ان کو لانڈری کرواؤ جن کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں ان کو جب لانڈری سے دلوا رہے ہیں
تو ان کو کون ان کے لیے کس نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے؟ ہم تو اس پہ بھی نہیں کہہ رہے, ہم نے تو اس پر بھی اعتراض نہیں کیا, ہم نے تو اس پر بھی اعتراض نہیں کیا. تو یہ والی بات ہے کہ بھائی عصبیت کی بنیاد پر اپنے جھنڈے کے اوپر بلاؤ, چاہے وہ برا ہی کام کر رہا ہو تمہاری زبان بولنے والا, چونکہ تمہاری زبان بولنے والا ہے تو بس اس کا ساتھ دو. یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی, یہی کیا ہے نا, اور کیا کیا ہے؟ بولو بھائی میں غلط بات کر رہا ہوں, کوئی یہی کیا نہیں کیا؟ بھلے وہ غلط, ساری غلطیاں پتہ ہیں, بولتے ہیں, مانتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مہاجرے چھوڑ دو, مت کرو بات. یہی کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ساتھیوں میں اپنے الفاظ نہیں کہنا چاہتا, میں اپنے الفاظوں میں نہیں کہنا چاہتا. اس عصبیت کے اوپر اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے, میں تمہارے سامنے, میں چونکہ اپنے الفاظوں میں بولوں گا تو شاید زیر زبر کا فرق ہو, میں پڑھتا ہوں ایز اٹ از. میں تمہارے سامنے 3 کوٹیشن 3 حدیث کوٹ کرتا ہوں مستند کتابوں سے, سنو ذرا اس کو. پہلی حدیث ہے, راوی حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی, جو کہ مستند کتاب ہے بخاری اور مسلم. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 295, اور راوی اس کے کون کون ہیں؟ حریم بن عبد العلی, معتمر, ابو مجلس, جندم بن عبداللہ, حضرت جندم بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی کی اندھی تقلید میں عصبیت کی طرف بلاتا ہو یا عصبیت کی مدد کرتا ہوا قتل کیا گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. ایک حدیث نمبر 2 جلد سویم ابن ماجہ کی حدیث ہے. بشر بن ہلال ثواف, عبد الوارث بن سعید, ایوب, غیلان بن جریر, زیاد بن ریاح, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ روایتیں ہیں, روایت جس سے چلی آ رہی ہے, ساتھ پڑھ لو میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اندھا دھن جھنڈے تلے ہو کر لڑے, جو اندھا دھن جھنڈے تلے ہو کر لڑے اور عصبیت کی طرف بلاتا ہو یا عصبیت کی وجہ سے غصے میں آتا ہو تو اس کا مارا جانا جاہلیت کی موت ہے. حدیث نمبر 2. اور اب حدیث نمبر 3, حدیث نمبر 619 ہے, یہ مسند احمد کی یہ حدیث نمبر 619. فصیلہ نامی خاتون اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, عصبیت یہ ہے, سنو, عصبیت یہ ہے کہ انسان ظلم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے. انسان ظلم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہم اس پاکستان میں ان باتوں کو, ان 3 باتوں کو سامنے رکھو, اور کون سا ایسا کام ہے ہم نہیں کر رہے؟ مجھے بتاؤ, کون سا ایسا کام ہے ہم نہیں کر رہے؟ ظلم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے. بھلے کتنے لوگ مار رہے ہیں, کسی دوسری زبان والے, کسی دوسرے مسلک والے, کسی دوسری پارٹی والے, کوئی تکلیف نہیں ہے. کیا بھائی ہمارے جھنڈے والا ہے, ہماری زبان والا ہے. ساتھیوں, اس کے بعد اگر کوئی کہے اس کو سنو, اور یہ کر کے کوئی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, یار مجھے نہیں چاہیے ایسی کامیابی, میں تمہیں اس طرف نہیں لے جاؤں گا. میں تو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جس رستے پہ تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری زندگی نہیں چھینی, ہماری زندگی نہیں لی. لیکن کتنے ماؤں کے بچے ہیں جو قبروں میں چلے گئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, یہ جب سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس رستے میں مر گئے ان کو یہ عذاب مت دینا, اس رستے پہ ڈالنے والے پہ عذاب دینا. کہ ہم بھی ڈالے ہوئے تھے اس رستے پہ, ہمیں ڈالا کسی نے,
ہماری زندگی بچ گئی، اللہ نے نہیں چاہا، لیکن اوروں کی موت لکھی تھی، جا کر قبروں میں لیٹ گئے، جس بھی پارٹی کے ہوں، جس نے ان کو اس رستے پہ ڈال کر موت سے گلے لگوایا، اللہ اس کو عذاب دے، ان لوگوں کو نہ دے۔ وہ تو اپنی دانست میں ان کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھ کر انہوں نے اپنی زندگیاں دے دیں، پورے گھر تباہ کر دیے۔ تو ساتھیوں، یہ سب کچھ جاننے کے بعد آج میں کہوں کہ کچھ بھی کر لو ساتھیوں، ٹیٹیاں اٹھاؤ، کلاشنکوف اٹھاؤ، مارو دوسری قومیتوں کو، مارو فلاں دوسری پارٹیوں کو، بس کسی بھی طرح اقتدار میں پہنچنا ہے، اس کو کامیابی کہیں گے۔ کر لیا سارے لوگوں نے، ناکام ہے اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ یہ رستہ کامیابی کا ہے، اس میں اقتدار کی لالچ نہیں ہے۔ اقتدار اللہ تعالیٰ ہماری ٹھوکروں میں ڈالے گا، ہماری ٹھوکروں میں ڈالے گا، ہماری قدموں میں ڈالے گا اقتدار، طاقت ڈالے گا۔ ایک تمہارے آدمی کے پیچھے پورا قبیلہ، پورا شہر ایسے کردار والوں کے پاس، اتنا بڑا مقصد، جس کے ساتھ رب اتنا غیور ہے، میرا رب اتنا حیا والا ہے کہ تم اس کی خاطر یہ احسان کرو، اس کے رستے پہ چلو، وہ تمہیں ریوارڈ دیے بغیر مار دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج اس دنیا میں کسی کو ایک گلاس پانی دے دو، وہ 10 دفعہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ کسی کو ذرا سی اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر دو، وہ 10 دفعہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ رب میری تمہاری نیت ٹھیک ہو جائے اور ہم یہ سارا کام اس کے لیے کریں اور یہ کریں، وہ رب ایسے ہی چھوڑ دے گا ہمیں، وہ بدلہ دیے بغیر ہمیں مار دے گا، رسوا کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ بڑا غیور ہے، وہ احسان نہیں رکھے گا۔ تم اس رستے پہ تو آؤ، بس اس رستے پہ آ گئے تو میرے ساتھ میں نے سوچی یہ بات کہ تم آج جو نئے لوگ آئے ہو، تقریباً 260 UCs ہیں ہماری، وہاں پر تم سوشل میڈیا کا کام کرو گے، ایک ہم نے ذمہ دار بنا دیا، ہر ٹاؤن میں ایک ذمہ دار بنا دیا، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ذمہ دار بنا دیا، مرکز میں سارے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تمہیں میں کیا بولوں، کیا میسج دوں، کیا کروں؟ کیوں آئے ہو، کیوں کرو گے کام؟ اور پارٹیز میں بھی لوگ کام تو تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو، کیوں آؤ گے؟ PTI میں جاؤ، پیسے دیں گے تمہیں، پیپلز پارٹی میں جاؤ، پیسے دیں گے تمہیں، MKM میں جاؤ، ابھی بھی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت بدماشی چل رہی ہے، کوئی ٹھیکہ ہوگا، کوئی محلے میں چیزیں ہوں گی، کوئی اور چیزیں کر سکو گے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں تمہیں کیا سمجھاؤں، میں تمہیں کیا دوں؟ تم میرے ساتھ کیوں کام کرو گے؟ میں کیوں کام کر رہا ہوں؟ تو ساتھیوں، مقصد پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مقصد کے بغیر اپنا پرپس، یہاں ہونے کا پرپس ہر PSP کے ساتھی کو پتا ہونا بہت لازم و ملزوم ہے۔ پرپس پتا ہوگا، اللہ تمہارا گائیڈنس ہوگا، گائیڈ ہوگا۔ تمہیں کسی ذمہ دار کو تم پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ تمہیں MPA بنو گے، ذمہ دار بنو گے اور تمہارے پاس کون سا عہدہ ہے، نہیں ہے۔ یہ سارے شیطانی چکر ہیں، یہ اس وقت آتے ہیں جب تمہارا پرپس کچھ اور ہے، جب تمہارا الٹیمیٹ پرپس سیٹ ہے، تم سمجھے ہی نہیں ہو، تم یہاں آئے کسی اور چکر میں ہو۔ لیکن میرا کام ہے تمہیں گائیڈ کرنا، اور تمہارا کام ہے جا کے اپنے سارے ساتھیوں کو گائیڈ کرنا۔ میرے ساتھیوں، یہ میری کچھ گزارشات تھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب PSP کے یہ بہت ہو گیا، 4 سال ہو گئے، اب ہمیں ہمارا مقصد بالکل رٹا ہوا ہونا چاہیے، رٹا ہوا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد رٹا ہوا ہونا چاہیے۔ آج اگر مجھے پختون برے نہیں لگتے، آج مجھے سندھی برے نہیں لگتے، آج مجھے مہاجر برے نہیں لگتے، آج مجھے بلوچ برے نہیں لگتے، آج مجھے کشمیری، بنگالی، ہزارے وال، پنجابی، یہ سب، یہ بنگالیز، برمیز، یہ گلگت بلتستان کے لوگ، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہندو، مسلمان، کرسچن، یہ اگر مجھے برے نہیں لگتے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے مقصد میں کمیٹڈ ہوں، اپنے مقصد، اپنا میرا الٹیمیٹ آبجیکٹو، پرپس بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ سب لوگ یہ اللہ کے مخلوق ہیں، مجھے یہ سب انسان ہیں، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں ان کی فکر کروں۔ تو میں پختونوں کو کہتا ہوں، میں مہاجر ہوں،
میں پختونوں کو کہتا ہوں اپنے دل میں بال لے کر نہیں آنا, شک کے آئینے سے مجھے نہ دیکھنا. پنجابیوں کو کہتا ہوں, سندھیوں کو کہتا ہوں, بلوچوں کو کہتا ہوں, بنگالیوں کو کہتا ہوں, سرائکیوں کو کہتا ہوں, گلگت بلتستان والوں کو کہتا ہوں, کشمیریوں کو کہتا ہوں, ہزارے وال کو کہتا ہوں, میں سنی ہوں, شیعوں کو کہتا ہوں, دیوبندیوں کو کہتا ہوں, بریلویوں کو کہتا ہوں. اپنے مجھے جج کرنے میں اپنے اس مسلک, رنگ, نسل, زبان کی اینک لگا کر مجھے جج نہیں کرنا کبھی بھی. خبردار, تم میرے دل کو نہیں جان سکتے, تم مجھے نہیں پڑھ سکتے. میں تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنا موڈ نہیں بدلتا رہوں گا. مجھے تمہاری خوشنودی نہیں چاہیے. میں تمہیں ڈانٹوں گا بھی, میں تمہیں پیار بھی کروں گا, میں تمہیں غصہ بھی کروں گا, میں تمہیں پچکاروں گا بھی, میں تمہیں خوش بھی نظر آؤں گا, میں تمہیں غمگین بھی نظر آؤں گا. ہر کام ہوگا, اس میں کہیں بھی کوئی رنگ, نسل, زبان, مسلک نہیں ہوگا. اس میں ہر جگہ اللہ کی رضا ہوگی. تو تمہارے پاس ایک گارنٹی ہے, سرٹیفکیٹ ہے. مصطفیٰ کمال دھوکہ دے سکتا ہے دوسری قوموں کو اگر وہ اپنا, اس کا مقصد یہ روٹی کپڑا مکان ہو, اس کا مقصد سیٹ حاصل کرنا ہو, اس کا مقصد ووٹ کو عزت دلانا ہو, اس کا مقصد کوئی صوبہ بنانا ہو. یہ سارے کام اگر یہ مقاصد ہے, مصطفیٰ کمال دھوکہ دے سکتا ہے. جب وہ مقصد حاصل ہو گئے, مصطفیٰ کمال کی اصل شکل نظر آ جائے گی, باہر آ جائے گی. لیکن اگر مصطفیٰ کمال کا الٹیمیٹ پرپس, اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے, تو اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہے گا کہ رب کی مخلوق, چاہے وہ کسی بھی زبان والی ہو, اس کے ساتھ زیادتی پہ اگر مصطفیٰ کمال آنکھیں بند کرے گا تو رب ناراض ہو جائے گا, پھر سب کچھ بیکار ہے, پھر ہم یہ کام ہی نہیں کرتے. تو تمہارے پاس یہ سند ہے, یہ سند ہونی چاہیے. مجھے بار بار اپنے آپ کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے, مجھے بار بار اپنے آپ کو توجیحات نہ پیش کرنا پڑے, مجھے بار بار یہ نہ دیکھنا پڑے کہ یار یہ فلاں ہے, یہ ناراض نہ ہو جائے, اس بات پہ اس کو ایکسپلین کرو. ابھی کیا ہوتا ہے, کیا ابھی اگر میں نے کوئی مہاجروں, ابھی یہ شہر کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, فرض کرو بھائی زیادتی ہو گئی یہاں پر, کیا اگر میں رنگ, نسل, مسلک, زبان کے بغیر میں سیاست کر رہا ہوں, تو اگر اس پہ اگر مہاجروں کے اوپر کوئی یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے اوپر کوٹا سسٹم ہے, ان کو جاب نہیں دے رہے, ان کو گن نہیں رہے, تو میں اس کے اوپر بات نہیں کروں, کیونکہ لوگوں یہ تاثر, اس کے اوپر بات کروں تو یہ تاثر, یار یہ تو مہاجر ہے مصطفیٰ کمال, دیکھو پھر مہاجروں کی بات کر رہا ہے. تو مجھے 2 کالیں پہلے اشفاق منگی کو اور یہ مقبول ابڑوں کو کرنی پڑتی کہ ادا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آج میں مہاجر کروں گا, تو ذرا تم اپنے دل میں کوئی بات لے کر, میں ہو سکتا ہے نہیں سوچ رہا ہوں یہ بات, لیکن ہو سکتا ہے ان کو 4 کالیں آ جائیں انٹیریئر سے, آتی ہوں گی, آتی ہیں. تو میں پہلے سے بات کرنے سے پہلے ان کو پہلے سے آن بورڈ لیتا ہوں کہ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں, دیکھو مجھے غلط نہیں سمجھنا, یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے بھائی, مجھے اس سے نکالو, مجھے اس سے نکالو, مجھ پر ٹرسٹ کرو. میں لاڑکانہ میں مرنے والے بچے کی شکل نہیں بھولتا جس کو کتے نے کھا لیا, اس کے منہ کو مار ہو رہی ہے, تو میں مہاجروں کو فون کروں کہ بھائی مہاجروں میں لاڑکانہ کے بچے کو بات کرنا چاہ رہا ہوں, یار نکالو مجھے اس چکر سے, مجھے نکالو اس چکر سے. میں نے تمہیں اپنا مقصد بتایا. بلوچستان میں ہمارے ساتھی ہیں, میرا دل تڑپتا ہے کہ کاش ہمیں کوئی ایسا موقع ملے گا. کتنی محرومیاں ہیں, تم اپنے سارے کراچی والوں دکھ بھول جاؤ گے اگر تم بلوچستان چلو. اللہ اکبر, انسانیت شرمندہ ہے. میرا ایسا دل تڑپتا ہے کہ میں کب ایسی میرے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ وہیں کے نوجوانوں کو امپاور کر کے اپنی جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل, ہوش, حواس ہم سے جو کام کرایا, پورے بلوچستان کے لوگوں, انسانوں کی زندگیوں کو پھیر دیں, پورے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو پھیر دیں, پورے گلگت بلتستان کشمیریوں کی زندگیوں کو پھیر دیں. اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن لوگوں نے آدھی دنیا فتح کی, کیا وہ پہلے دن ہی فاتح پیدا ہوئے تھے؟ کیا وہ پہلے دن ہی فاتح پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فاتح بنایا. تو اپنا ایمان, اپنا ایم اینڈ آبجیکٹو یہ رکھو ساتھیو, بڑا سوچو, بڑی اور بڑا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کو راضی کرو, اس کے لیے کام کرو.
اور ان چکروں سے باہر نکلو. جب ہم آپس کی ایکسپلینیشن سے باہر نکل جائیں گے, خدا کی قسم تمہارے ایک ایک قدم میں اللہ تعالیٰ کامیابی ڈالے گا, تمہارے ایک ایک قدم میں کامیابی ڈالے گا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سب ایگری ہے اس والی بات سے؟ سب ایگری ہے اس والی بات سے, اس ویژن سے, اس مقصد سے, اس پرپس سے سب ایگری ہیں؟ تو بس آج سے جس سے بھی پوچھی جائے بات, پی ایس پی کا جو کارکن ہے وہ اس تمہید کے ساتھ بات کرے, اس مقصد کے ساتھ بات کرے. یہ مقصد ہے پی ایس پی کا, یہ مقصد ہے مصطفیٰ کمال کا, یہ مقصد ہے تمہارا اس پی ایس پی میں آنے کا, یہ مقصد ہے. کوئی اور بات نہ کرو, سب ایک جیسی بات کرو. یہ جتنی بھی باتیں تم لوگوں نے کی یہ اس کے بعد کی بائی پروڈکٹ ہے ساری. یہ تو سب چٹکیوں میں آ جائے گی, ساری چیزیں, سب چیزیں آ جائیں گی. تمہارے سامنے سارا سینیریو رکھ دیا. بس ایک محفل میں, ایک گفتگو میں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور گنجائش بات ہو سکتی ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ کرو, اس پہ بات کرو, اس پہ سوال کرو, اس پہ آپس میں جا کر سوچنا شروع کرو. تم سوچنا شروع کرو کہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھاتا چلا جائے گا, تمہارے دروازے کھولتا چلا جائے گا, نئی نئی کھڑکیاں کھولتا چلا جائے گا. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے, سوال کرو, لوگوں سے سوال کرو, ذمہ داروں سے سوال کرو, پوچھو. اور یہ اس مقصد کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ کام کرو کہ سوشل میڈیا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ٹول ہے, بات کو پھیلانے کا, بات کو کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے. جن کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے وہ اپنے سوشل میڈیا سے انہوں نے ایک ایسی فضا بنا رکھی ہے. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, ان اصولوں کو سامنے رکھو. کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے سوشل میڈیا پہ, جانے دو. سچ بات ہے بالکل کہو, کوئی برا ہے جیسے میں نے بتایا کہ بھائی میں نے جتنی بھی بات کی ہے جھوٹ نہیں بولی ہے بات, بالکل اس بات کو کرنا چاہیے. لیکن کسی